अस्सलाम वालेकुम। नाना जी की कहानियों में अपने सभी सुनने वालों को खुशामदीद कहती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे और मेरे चैनल पर नाना जी की कहानियों को बहुत ज़्यादा पसंद भी करते होंगे। आज आप लोगों के लिए नाना जी की बहुत ड्रामी कहानी लाई हूँ जिसे आप लोग बहुत पसंद करेंगे। जुल्फ़कार कहते हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि नाना जी अभी हमारे पास आए नहीं थे, तो एक आदमी रोज़ आकर नाना जी का पूछता था। तकरीबन हर तीसरे चौथे दिन आता था, नाना जी का पूछता था, वो नाना जी से मिलना चाहता था। एक दिन वो आया और उसने कहा कि आप लोग मुझे वो एड्रेस दे दें जहाँ पर नाना जी शाह साहब के पास होते हैं, मैं वहाँ पर चला जाऊँगा। वो आदमी हम लोगों से एड्रेस लेकर नाना जी के पास चला गया। उसके बाद जब नाना जी आए तो हम लोगों ने पूछा कि एक आदमी आपके बारे में रोज़ पूछने आता था, वो आदमी कौन था? तो नाना जी ने बताया वो आदमी एक जहाँ पर हज़ारा साइड है, वहाँ पर एक गांव है, वहाँ से आया था। उस आदमी के साथ ये मसला था, वो आया वहाँ पर, मुझसे मिला, मैंने उसे शाह साहब से मिलवाया क्योंकि उसके घर का मसला था। उसमें वो ये कहता है कि मेरा गांव में घर है, मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ। मेरे माँ बाप उन दिनों उम्रा करने के लिए गए हुए थे, जैसे ग्रुप के साथ वालिदैन जाते हैं। मैं पीछे अपने गांव वाले घर में बिल्कुल अकेला था। हम लोगों के गांव का जो घर है उसमें एक पिछली साइड पर हमारा एक सहन है, वहाँ पर भी हम लोगों के एक दो कमरे हैं, लेकिन उस तरफ हम लोग इतना खास आते जाते नहीं है क्योंकि वहाँ पर एक पुरसरार सा कुआं है। हमारे घर का वो पुरसरार कुआं मशहूर भी है कि लोग कहते हैं कि जब यहाँ पर दीवार नहीं थी, पहले हम लोगों के हवेली के पिछले हिस्से की तरफ दीवार नहीं थी, तो लोग कहते हैं कि जब वहाँ पर पहले दीवार नहीं थी तो उस तरफ से वो लोगों को कुछ आवाज़ें आती थी। फिर अब्बू ने जब ये सुना कि लोग इस बात को बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे हैं इस बात को, तो उन्होंने हवेली के उस हिस्से की तरफ भी दीवार खड़ी कर दी। लेकिन हम लोगों के दिल दिमाग पर हमेशा से इस कुएँ को लेकर खौफ था। हालांकि इस कुएँ में पानी भी होता था और इस कुएँ का पानी पहले पहले तो बहुत ज़्यादा ठंडा और मीठा भी होता था। अब मैं उन दिनों में घर में बिल्कुल अकेला था। ये मेरी ज़िंदगी की पहली बार थी जब मैं अपने वालिदैन के अलावा घर में रुक रहा था। अब जैसे ही रात का टाइम होता, मुझे ऐसा महसूस होता है कि जैसे जो हमारे घर का पिछला हिस्सा है जहाँ पर वो पुरसरार कुआं है, वहाँ से जैसे मुझे किसी बूढ़ी औरत की खांसने की आवाज़ें आती हैं। मैं अक्सर वो आवाज़ें सुनता था, मैं उस चीज़ को दरगुजर कर देता था, मैं उस चीज़ को अपने ऊपर ज़्यादा सवार होने देता ही नहीं था, क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा महसूस किया तो शायद यहाँ पर रहना, सोना मेरे लिए नामुमकिन हो जाए। उसके बाद 3-4 दिन मुझे मुसलसल आवाज़ें आती रहीं। एक रात की बात है, मैं अपने कमरे में सोया हुआ था तो मुझे ऐसा महसूस हुआ जिस तरह से कोई हाथ में लाठी लेकर चल रहा है। लाठी के बाकायदा आवाज़ भी आई और वो आवाज़ जैसे कोई चलता चलता हवेली का जो हमारा उस साइड पर जो पिछला दरवाज़ा था वो भी एक कमरे के साथ ही था और मैं उसी कमरे में सो रहा था। उस दरवाजे पर बार बार कोई दस्तक दे रहा था। एक बार दस्तक हुई, दूसरी बार दस्तक हुई। मैं डर गया, मैं बहुत डर गया। पहले मुझे लगा कि कहीं कोई चोर ना हो। हमारे घर में जैसे हम लोगों की फसल जो होती थी कट कर आती थी, गंदम भी पड़ी होती थी, इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती थी जिनमें अनाज में जैसे गंदम हो गई, गुड़ वगैरह घर का हो गया, इसके अलावा चने चावल हर चीज़ होती थी घर में। तो मुझे ये डर था कि कहीं कोई चोर ना आ गया हो, ये समझ कर कि शायद पूरी फैमिली ही उम्रे पर गई हुई है। मैं थोड़ा सा खौफज़दा हुआ। पहले मैंने कोशिश की कि मैं खिड़की से देखता हूँ कि बाहर कौन है। मैंने हल्की सी खिड़की खोलकर देखी तो मुझे सिर्फ और सिर्फ काले रंग का एक कपड़ा सा नजर आया, जैसे कोई दुपट्टा या कोई चादर होती है। मैं थोड़ा सा परेशान हुआ कि काले रंग के कपड़े किसके हैं। मैंने खिड़की फौरन से साथ लगा दी। लकड़ी की खिड़की थी। फिर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा नहीं खोला। फिर मुझे वाज़ेह तौर पर महसूस हुआ कि जिस तरह से कुएं की तरफ कोई जा रहा है। अब मैंने हल्का सा दरवाज़ा खोलकर बाहर झांक कर देखा, एक झुकी हुई बूढ़ी औरत थी, बहुत बूढ़ी। वो कुएं के करीब खड़ी हुई थी, एक हाथ उसने कुएं के ऊपर भी रखा हुआ था। मेरा खौफ से बुरा हाल हो गया उसको देख के।
کہ یہ کیا ہے، یہ تو وہ بات سچ ہے جو گاؤں والے کرتے تھے۔ اس ٹائم تو میں اتنا خوفزدہ ہوا کہ میں نے کمرے کا دروازہ فوراً سے بند کر لیا، آیت الکرسی پڑھنے لگ گیا۔ رات بھر مجھے اس کے کھانسنے کی آوازیں اس طرف سے آتی رہیں۔ اگلی صبح میں نے فوراً سے، میرے ابو کے کزن تھے، وہ بھی گاؤں میں رہتے تھے، میں ان لوگوں کی طرف گیا، ان لوگوں کو جا کر میں نے ساری بات بتائی۔ تو میرا ایک کزن تھا، میرا ایج فیلو ہی تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم وہاں پر آ جاؤ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے اکیلے۔ اس نے کہا کہ تم اتنے نوجوان ہو، تمہیں کیوں ڈر لگتا ہے؟ اور میں نے تو رات کو جا کر، کہ تمہیں پانی لگانا ہوتا ہے، گرمیوں کا موسم ہے تو رات کو لگانا ضروری ہے، صبح تک جو فصلیں ہیں وہ دھوپ اتنی تیز ہوتی ہے جل جاتی ہیں۔ میں خوفزدہ ہو گیا کہ اب یہ بھی نہیں آ رہا، میں کیا کروں؟ میں نے اللہ کا نام لیا، میں وہاں سے واپس آ گیا۔ آج گرمی بہت شدید تھی۔ آج میں نے سوچا کہ میں باہر صحن میں چارپائی بچھا کر سوتا ہوں۔ اب اگر ہم لوگ اس صحن میں سوتے ہیں تو وہ صحن کھلا ہے، اس طرف سے بھی کنویں کی طرف جانے کا راستہ ہے، ہمارے گھر کا حصہ جو ہے وہ۔ تو میں نے اپنی چارپائی نکالی، باہر پنکھا لگایا، سونے کی کوشش کرنے لگا۔ جیسے میں سویا تو ایسا محسوس ہوا جس طرح سے میرے کمرے میں کوئی ہے، کمرے کی چیزیں جیسے اندر سے کوئی چھیڑ ہے، جیسے کمرے کے اندر بھی چارپائیاں تھیں، واضح طور پر ایسے لگا جیسے چارپائی پر کوئی بیٹھا ہے۔ اب بیٹھنے کی ایک آواز آ جاتی ہے، چارپائی کے اوپر جیسے کوئی بیٹھا ہے، میں اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میں نے بلند آواز میں کہا، کون ہے یہاں پر؟ مجھے کون تنگ کر رہا ہے؟ مجھے کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں آئی۔ کمرہ سامنے تھا، میں لالٹین لے کر کمرے کے اندر جا کر دیکھنے لگا، اندر کوئی بھی نہیں تھا۔ میں باہر آیا، لیٹ گیا، پنکھا میں نے تھوڑا اور قریب کر لیا۔ پنکھے کی آواز سے مجھے آس پاس کی آوازیں کم سنائی دے رہی تھیں۔ تھوڑی دیر ہوئی، کمرے کا جو میرے باہر سے میں پنکھا لگا ہوا تھا، اس کے سوئچ کو کسی نے اتار کر اس کے تار کو بہت زور سے پھینکا، جیسے کوئی بڑے شدید غصے میں ہے۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا کہ یہ کیا؟ چاروں طرف دیکھا، کہیں کچھ بھی نہیں تھا۔ میں اٹھا، میں نے پھر پنکھے کا سوئچ لگایا، آیت الکرسی پڑھی اور آ کر پھر لیٹ گیا، کیونکہ میں وہاں سے باہر تو جا نہیں سکتا تھا، میں کہاں جاتا رات کے وقت۔ اللہ کا نام لیا، دل میں خیال آیا کہ اپنے پاس قرآن پاک رکھ لیتا ہوں۔ کمرے میں گیا، امی ابو والے کمرے میں گیا، وہاں سے قرآن پاک لے کر آیا، پاس ایک ٹیبل رکھا، ٹیبل کے اوپر قرآن پاک بالکل اپنی چارپائی کے قریب کر لیا، بالکل پنکھا بھی ادھر ہی تھا اور ساتھ ہی وہ ٹیبل تھا چھوٹا سا۔ قرآن پاک جیسے ہی رکھا، کوئی کسی نے پنکھے کے سوئچ کو نہیں چھیڑا، کوئی مجھے اندر سے آواز نہیں آئی۔ بڑے سکون سے میں نے رات گزاری۔ صبح میں اٹھا تو میں کمرے میں گیا تو چارپائی کسی نے کھڑی کی ہوئی تھی دیوار کے ساتھ۔ اب وہ مخلوق جو بھی تھی مجھے بہت زیادہ تنگ کرنے لگ گئی۔ میں نے سوچا کہ میرا ایک دوست ہے دوسرے گاؤں میں، اس کو بلا لیتا ہوں۔ میں نے اپنے دوست کو بلا لیا، خود گیا میں اپنے دوست کو لینے، وہ گھر پر تھا نہیں۔ میں نے اس کے گھر والوں کو پیغام دے دیا، شام تک میرا دوست آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ میرے پاس آؤ، جو میں بھی اکیلا ہوں، بور ہو جاتا ہوں، امی ابو گئے ہوئے ہیں تو تم میرے ساتھ رہ لینا۔ اسے میں نے فی الوقت کوئی بات نہیں بتائی، اس لیے نہیں بتائی کہ شاید وہ بھی نہ ڈر جائے۔ ہم دونوں دوست تھے، اب میرا خوف کافی حد تک کم ہو گیا۔ جو ہی رات کا ٹائم ہوا، ہم دونوں دوست جو تھے صحن میں چارپائیاں بچھائی ہوئی تھی، باتیں کر رہے تھے، سگریٹ پی رہے تھے، بالکل سکون تھا۔ ایک دم سے ایسا محسوس ہوا جیسے کنویں سے کوئی پانی نکال رہا ہے۔ کنویں کے اوپر ایک بہت بھاری بالٹی لگی ہوئی تھی جس سے ہم کنویں میں سے پانی نکالتے ہیں۔ واضح طور پر ایسے لگا جس طرح سے کنویں کے چپو کو کسی نے چھیڑا ہے اور پانی کے اوپر جا کر بالٹی گری ہے۔ اس نے کہا کنویں کے پاس کوئی ہے۔ میں نے اسے کہا کہ درخت ہے وہاں پر بہت بڑا، بلیاں چھلانگیں لگاتی ہیں، تو کوئی بلی ہوگی اس نے چھلانگ لگائی ہوگی۔ اس نے کہا کہ بلی کنویں کے اوپر کیسے چھلانگ لگا سکتی ہے؟ اگر وہ لگاتی تو وہ تو اندر گر جاتی ہے، اور ہمیں تو بلی کی آواز نہیں آئی۔ اس سائڈ سے دیوار بھی تم لوگوں کی گھر کی چھوٹی ہے، تو چلو چل کر دیکھ لیتے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ نہیں چھوڑو، میں نے نہیں جانا۔ اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے۔ باتیں شاتیں کرتے کھانا ہم نے کافی دیر کا کھا لیا تھا دونوں نے، ہم لوگ لیٹ گئے۔ اب میں تو 2 راتوں سے جاگ رہا تھا، میری آنکھ لگی، میں سو گیا۔ اس سے واضح طور پر پھر آواز آئی جیسے کنویں سے کوئی پانی نکال رہا ہے، بالٹی کوئی بار بار پھینکتا ہے، کوئی پانی نکالتا ہے، کوئی بالٹی پھینکتا ہے۔ اب غلطی میری کہ میں اس کو بتا دیتا، لیکن میں نے کس وجہ سے نہیں بتایا کہ وہ خوف زدہ نہ ہو جائے۔ وہ کہیں اٹھ کر کنویں کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد مجھے اس کی چیخیں سنائی دیں۔ جو ہی میں اٹھا تو میرا دوست جو تھا وہ چارپائی پر نہیں تھا،
اور اس کے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ جب میں بھاگا تو جو منظر میں نے دیکھا وہ بہت بھیانک تھا۔ وہ اس طرح سے کنویں کے اندر الٹا لٹکا ہوا تھا کہ صرف اس کے پاؤں باہر تھے، اور ایسے لگ رہا تھا کہ اس کو کسی نے واضح طور پر پکڑا ہوا ہے۔ وہاں پر مجھے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں بھاگا، چیخیں مارتا ہوا میں نے اپنے دوست کو پیروں سے پکڑا۔ پتہ نہیں وہ طاقت کہاں سے آئی، کوئی اللہ کی خاص رحمت تھی۔ میں نے اتنے گہرے اس کو پورے اس کے وجود کو وہ لٹکا تھا، اور میں نے اس کو سہارا دیا، اس کو باہر نکالا۔ اس کی پہلے ٹانگیں باہر کی، پھر اس کا باقی کا حصہ باہر کیا۔ وہ نکلا تو اس کی حالت ایسی تھی جیسے وہ بے ہوش ہے۔ میں نے اس کو سیدھا کیا تو اس نے آنکھیں بند کر لی۔ میں اور ڈر گیا۔ اب اس وقت میں بھاگ کر گھر کی طرف نہیں جا سکتا تھا۔ میں نے فوراً سے کنویں میں بالٹی پھینکی، پانی نکالا، ساری بالٹی اس کے اوپر ڈال دی۔ اسے ہوش آ گیا۔ اس نے کہا کہ مجھے یہاں سے لے کر چلو، وہ بوڑھی عورت مجھے مار دے گی۔ میں فوراً سے اس کو سہارا دے کر وہاں تک لے کر گیا۔ وہ کانپ رہا تھا۔ میں نے اسے ٹاول وغیرہ دیا، لائٹ جلائی صحن میں، قرآن پاک پاس رکھا ہوا تھا۔ اس نے کہا کہ وہاں پر کیا ہے تو مجھے بتاؤ۔ وہ میری طرف بڑی عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، سوالیہ نظروں سے۔ میں نے اسے کہا کہ اگر میں تمہیں بتا دیتا تو شاید تم نہ آتے۔ ہمارے گھر کے اس پرسرار کنویں پر بہت عرصے سے ایک بوڑھی چڑیل کا سایہ ہے۔ سب کہتے ہیں کہ یہ یہاں پر رہتی ہے، اور اس نے اب بہت زیادہ مجھے 2 دن سے تنگ کیا ہوا ہے۔ میں اکیلے یہاں پر سو نہیں پا رہا۔ رات بھر مجھے اس کی خوفناک آواز آتی ہے، جیسے وہ چلتی ہے، پھرتی ہے، بولتی ہے، یہاں تک کہ میں نے اس کے ہنسنے اور رونے کی آوازیں بھی سنی ہیں۔ کل وہ بار بار پنکھے کے سوئچ کو اتار رہی تھی، تو جب میں نے اپنے پاس قرآن پاک رکھا تو میں سکون سے سو سکا۔ تبھی میں نے تمہیں بلا لیا۔ لیکن تم مجھے بتاؤ، تم کنویں کی طرف کیوں گئے تھے؟ جس پر اس کا یہ کہنا تھا کہ میں بالکل آرام سے سویا ہوا تھا۔ ایک دم سے مجھے ایسا لگا جیسے مجھے کسی نے جگایا ہے۔ جب میری آنکھ کھلی تو ایسے لگ رہا تھا جیسے کنویں سے کوئی پانی نکال رہا ہے اور ساتھ کوئی کچھ بول رہا ہے۔ میں ڈر گیا کہ کہیں کوئی چور نہ ہو۔ جب میں وہاں پر گیا تو میں نے کنویں کے قریب کالے لباس والی کسی وجود کو کھڑے دیکھا۔ میں اس کو جا کر پکڑنا چاہتا تھا۔ میں اس کے قریب گیا اور میں نے پوچھا کون ہو تم؟ تو جب وہ میری طرف پلٹی، وہ ایک بوڑھی عورت تھی جس کی سفید آنکھیں تھیں، جس طرح سے کوئی اندھا ہوتا ہے۔ اس نے اسی وقت مجھے میرے بالوں سے پکڑ لیا اور ہوا میں بہت اونچا کر دیا۔ میں چلا رہا تھا، میری آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اسی انداز میں وہ مجھے گھسیٹتی ہوئی کنویں کے اندر اس نے چھلانگ لگا دی۔ پتہ نہیں میرے پاؤں کیسے باہر تھے، مجھے نہیں پتا، لیکن واضح طور پر وہ میرے سامنے کنویں کے اندر کود گئی تھی۔ وہ بہت لمبی تھی۔ وہ کنویں کے اندر کھڑی ہوئی تھی اور میں اسے دیکھ رہا تھا۔ جب میں نے اس کی یہ باتیں سنی میں بہت ڈر گیا۔ اس نے کہا کہ یہاں پر تو رات رہنے والا حساب کتاب نہیں ہے۔ اگلے دن میرا دوست بھی چلا گیا۔ رات بھر میں جاگتا رہا۔ اب پچھلے 6-7 دن سے میرا گھر بند ہے، اور میں ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی ایک ہمارے جاننے والے ہیں، ان کے ڈیرے پر رہ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر کہ میں گھر سے باہر تھا تو امی ابو چلے کہ میرے پاس چابیاں نہیں ہیں، پورا گھر بند ہے، تو لوگوں نے کہا کہ تم ہمارے ڈیرے پر رہ لو۔ میں آپ کی خدمت میں اسی لیے حاضر ہوں۔ میں 3-4 بار آپ کے گھر بھی گیا ہوں، لیکن آپ وہاں پر نہیں تھے۔ پھر میں یہاں پر آ گیا، میری مدد کرے۔ شاہ صاحب نے بھی اس کی ساری باتیں سنی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ یہ کنواں کتنے عرصے سے ہے؟ کیا یہ گھر بننے سے پہلے سے ہے؟ تو یہ کنویں والی جگہ تھی کون سی؟ تو اس لڑکے کا یہ کہنا ہے کہ مجھے اس بارے میں کچھ زیادہ اندازہ نہیں ہے، لیکن میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ یہ کنواں بہت قدیم اور پرانا ہے، میرے دادا جی کے زمانے کا۔ پہلے یہاں پر اس کنویں سے لوگ پانی لیا کرتے تھے۔ پھر ہم لوگوں نے کچھ عرصے کے لیے، جب لوگوں کو ہر وقت لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی، پاس گھر تھا، گھر میں خواتین تھیں، مرد بھی آتے تھے، تو میرے دادا جی نے لوگوں کو منع کیا کہ آپ لوگ یہاں سے پانی نہ لیا کریں، آپ لوگ کسی دوسری جگہ والے کنویں سے پانی لے لیا کریں۔ تو ہم لوگوں کے گاؤں کے ہی ایک آدمی کو بہت برا لگا۔ کہتے ہیں کہ اس آدمی نے ایک عامل کو بھیجا تھا، وہ عامل یہاں پر آیا تھا، دادا جی نے اس کو خود دیکھا تھا۔ وہ ایک آدمی رات کے پچھلے پہر میں کنویں کے قریب آیا، وہاں پر کھڑا ہو کر وہ کوئی پڑھائی کر رہا تھا۔ پڑھائی کرتے ساتھ ہی اس نے اس کنویں میں 2 پتھر اور ایک کالے رنگ کی تھیلی پھینک دی تھی۔ اس کے بعد میرے دادا جی کہتے ہیں کہ یہاں پر
ایک بوڑھی عورت کے رونے کی آوازیں آنے لگیں۔ 11 دن تک وہ روتی رہی۔ 11 دن کے بعد ایک رات میرے دادا جی نے واضح طور پر اس عورت کو یہاں پر دیکھ بھی لیا۔ وہ عورت یہاں پر کھڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کی حویلی بہت پیچھے ہوتی تھی۔ پھر وقت گزرتا گیا، دادا جی بیمار رہنے لگے۔ دادا جی نے بہت کوشش کی کہ اس بوڑھی چڑیل کا سایہ یہاں سے ہٹ سکے، لیکن جو بھی عامل یا بزرگ آتے تھے وہ کہتے تھے ہم اس کو نکال نہیں سکتے، اس کو اس کنویں کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے اور یہ ایک بہت بھیانک بوڑھی چڑیل ہے۔ تب سے یہ کنواں پرسرار ہو گیا، لوگ ڈرنے لگے۔ لوگوں کو رات کے وقت یہاں سے آوازیں بھی آتی تھیں۔ اگر کوئی رات کے ٹائم گاؤں کا کوئی بھی فرد کنویں کے قریب سے گزرتا تھا تو اس کو کسی بوڑھی عورت کے رونے کی آواز آتی تھی، اور بہت بار لوگوں نے یہاں پر کسی عورت کو دیکھا بھی۔ میرے ابو کو بھی ان باتوں کا پتہ چلا۔ ابو جوان ہو گئے، ابو نے بھی 2-3 بار اس کو یہاں پر دیکھا۔ تب سے ابو نے پھر لوگوں کو بھی جیسے بہت زیادہ دقت ہو رہی تھی یہاں سے گزرنے سے، پھر ابو نے یہاں پر 4 دیواری کروا دی۔ اس کے بعد یہ جگہ ایسی تھی کہ ہم لوگ اس طرف آتے ہی نہیں تھے۔ ابو روز رات کو آ کے مغرب سے پہلے یہاں پر حصار باندھ جاتے تھے، جو دادا جی نے انہیں بتایا تھا۔ لیکن اب ابو جیسے عمرے پر گئے ہوئے ہیں اور اس نے مجھے بہت تنگ کیا ہے، تو میں اپنے گھر بھی نہیں جا پا رہا۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ میں کیا کروں۔ شاہ صاحب نے جب یہ باتیں سنی تو شاہ صاحب نے کہا کہ یہ آسیب، اس بوڑھی عورت کا آسیب تو بہت قدیم عرصہ پرانا ہے۔ اتنے پرانے آسیب کو نکالنا اتنا آسان نہیں ہوتا، کیونکہ بعض اوقات عمل کے ذریعے جو مخلوقات بھیجی جاتی ہیں وہ بھی اس جگہ کے اوپر عملیات کرتی ہیں۔ ان جنات، بھوت، پریت، چڑیلوں، آفتوں میں بھی عمل کرنے کی طاقت ہوتی ہے، اور یہ انسانوں پر بھی عملیات کر سکتے ہیں اگر کسی انسان کے پیچھے لگ جائیں، اور یہ ان جگہوں پر بھی عملیات کر سکتے ہیں۔ اسی لیے وہ یہاں پر اتنے زمانوں سے قابض ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اس حصے کی حصار بندی کر دی جائے تاکہ وہ اس حصے سے باہر نہ نکل سکے اور آپ لوگوں کے گھر کے باقی حصوں میں نہ آ سکے۔ یہ بالکل ممکن ہے، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اس کنویں کے آگے بھی ایک دیوار کھڑی کرنی ہوگی۔ اس دیوار کے اوپر کیل لگانے ہوں گے اور اس دیوار کے اوپر باقاعدہ تحریری تعویذات لکھے جائیں گے تاکہ وہ کبھی بھی اس کنویں سے باہر تو نکلے لیکن نہ دیوار کے دوسری طرف جا سکے نہ اس طرف آ سکے۔ نانا جی بتاتے ہیں پھر شاہ صاحب نے اس لڑکے کی مدد کی۔ وہ بہت زیادہ منت سماجت کر رہا تھا۔ نانا جی، شاہ صاحب، یہ سب لوگ اس کے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ آگے پر سفر کرتے ہوئے اس گاؤں میں پہنچے۔ پرانا گاؤں تھا۔ وہاں پر جب گئے، اس کے گھر کے باہر تانگا کھڑا کیا، گھر میں داخل ہوئے۔ گھر بہت بڑا تھا۔ جیسے گھر میں داخل ہوئے تو چارپائیاں الٹی ہوئی پڑی تھیں، چیزیں بکھری پڑی تھیں، جیسے وہاں سے کوئی چور آتا ہے، لیکن کوئی بھی سامان چوری نہیں ہوا تھا۔ جیسے ہی کنویں کے اس حصے کی طرف شاہ صاحب بڑھ رہے تھے، درخت زور زور سے ہلنے لگ گیا اور واضح طور پر کنویں کے پانی میں ہلچل ہونے لگ گئی۔ شاہ صاحب نے وہاں پر پڑھائی کر کے حصار بندی کر دی۔ اس مخلوق کو نہ تو ظاہر کیا، نہ بلایا، نہ ہم کلام ہوئے، اور شاہ صاحب نے کہا کہ یہاں پر دیوار کھڑی کرواؤ ابھی کے ابھی۔ گاؤں کی جگہ تھی، وہاں پر ان کے جیسے اینٹوں کے بھٹے، مٹی، ہر چیز ہوتی ہے۔ شاہ صاحب کی پڑھائی کی نگرانی میں وہاں پر دیوار کھڑی کی گئی۔ صبح سے شام ہو گئی، اسی کچی دیوار کے اندر کیل لگائے گئے، حصار بندی کی گئی۔ شاہ صاحب نے ان اینٹوں کے اوپر تعویذات کی تحریریں لکھی اور شاہ صاحب نے کہا کہ اب اس کے اوپر مٹی کا لیپ کر دو۔ پھر اس کے اوپر مٹی لگا دی گئی، بڑی مضبوط دیوار کھڑی کر دی گئی۔ شاہ صاحب نے کہا کہ اب یہ مخلوق یہاں سے باہر نہیں نکل سکتی، لیکن تم نے ابھی 3 دن اس گھر میں اور نہیں رکنا، 3 دن کے بعد اس گھر میں آ کر رک سکتے ہو۔ ہم لوگ وہاں سے واپس نکل آئے۔ شاہ صاحب نے آنے سے پہلے اس کے گھر کا باقی حصہ بھی دیکھا۔ وہاں پر اس مخلوق کا بسیرا نہیں تھا، گزر بسر تھا۔ پھر اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے۔ تقریباً 6-7 دن کے بعد وہ لڑکا واپس آیا۔ اس نے کہا کہ میں آپ کی ہدایت کے مطابق 4تھے دن گھر گیا تھا اور مجھے یقین تھا کہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ دیوار کو جا کر دیکھا، دیوار بہت مضبوط اور پکی تھی۔ اس دیوار کی اس طرف سے مجھے کوئی آہٹ، کوئی آواز نہیں آئی۔ نہیں تو پہلے اس حصے کی طرف جاتے جاتے تھے تو پانی میں ہلچل شروع ہو جاتی تھی یا درخت کے اوپر
جیسے کوئی موجود ہوتا ہے، اس کی شاخیں زور زور سے ہلنے لگ جاتی تھیں۔ میں وہاں سے 2 راتوں سے سو رہا ہوں اس گھر میں، نہ تو مجھے اس بوڑھی عورت کی آواز آئی ہے، نہ ہی مجھے محسوس ہوا ہے کہ کوئی میرے حصے میں آیا ہے۔ اتنا ضرور رات کو محسوس ہوتا ہے جیسے پانی والی کنویں کی بالٹی کو کوئی چھیڑتا ہے، لیکن کوئی آواز نہیں ہے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ وہ مخلوق ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہیں قید رہے گی۔ جب تمہارے والدین آ جائیں ان کو بھی اس بات کی خبر دے دینا کہ اس دیوار کو کبھی بھی ٹوٹنے نہیں دینا، ہو سکے تو اس دیوار کے اوپر سیمنٹ وغیرہ کروا دو، اس دیوار کو پکا کر دو تاکہ نہ وہ کیل نکلے، نہ وہ دیوار ٹوٹے اور نہ ہی وہ مخلوق آزاد ہو سکے۔ اس طرح سے پھر شاہ صاحب نے اس لڑکے کی مدد کی اور نانا جی نے ہم لوگوں کو وہ کہانی بتائی۔ نانا جی بتاتے ہیں جب ہم لوگ اس گاؤں میں گئے، گاؤں کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے اور وہ لوگ بھی یہی کہہ رہے تھے، جن میں کچھ بوڑھے لوگ بھی تھے جو ان کے دادا کے دور کے بھی تھے۔ ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ جب یہاں پر دیوار نہیں تھی، اکثر اس کنویں کے آس پاس ہم لوگوں نے آگ جلتی بھی دیکھی ہے۔ اگر آدھی رات کے ٹائم ہم لوگ اپنے کھیت کھلیانوں کی طرف جاتے تھے تو ہمیں یہاں پر ایک بوڑھی عورت کھڑی نظر آتی تھی جو آتے جاتے لوگوں کو بھی بعض اوقات بلایا بھی کرتی تھی۔ بہت بار ہم نے اس کو کنویں سے پانی نکالتے بھی دیکھا ہے، لیکن اس طرف جب کوئی آنے کی کوشش کرتا تھا وہ اسی وقت غائب ہو جاتی تھی۔ بہت سے لوگ شام کے ٹائم اس کنویں کے پاس سے جب گزرتے تھے تو وہ آسیب زدہ ہو جاتے تھے، ان پر بھی اثرات ہو جاتے تھے، وہ سو نہیں سکتے تھے، ڈرتے تھے، ڈراؤنے خواب آتے تھے۔ تو تقریباً پورے گاؤں کو یہ پتا تھا کہ اس کنویں پر ایک بوڑھی چڑیل کا سایہ ہے جو ہمیشہ کے لیے وہیں پر قید ہوگی۔ یہ ایک کہانی تھی نانا جی نے جو ہمیں سنائی اور میں نے آپ کو، وہ شکریہ ذوالفقار آپ کا۔ اس سے یہ ہمارے معاشرے کی ایک بہت سخت اور تلخ حقیقت ہے کہ جب انسان مجبوری میں آ کر کسی کو کسی بھی بات سے انکار کرتا ہے، اس کو روکتا ہے، اپنی کسی مجبوری کے تحت کسی چیز سے انکار کرتا ہے، تو بعض اوقات کچھ لوگ اس چیز کو بہت زیادہ نیگیٹیوٹی میں لے جاتے ہیں، پھر غصے میں آ کر، طیش میں آ کر اس انسان کو اس حد تک بھی نقصان دے دیتے ہیں کہ کالے جادو کی طرف چل نکلتے ہیں یا پھر ان پر عملیات کروا دیتے ہیں، جنات کو بھیج دیتے ہیں۔ تو یہ بہت غلط بات ہے۔ اللہ پاک کبھی بھی ایسے لوگوں کو معاف نہیں کرتا، وہ اس دنیا میں بھی دے کر جاتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو اللہ سے رحم مانگنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ دعا کیا کریں کہ اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ یہ تھی نانا جی کی کہانی، امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ آپ لوگ بھی اپنے گرینڈ پیرنٹس کی، اپنے پیرنٹس کی، اپنے گاؤں کی خوفناک کہانیاں، نانا جی کی کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی nushirmil57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ زیادہ سے زیادہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیوز کو شیئر کیا کریں، لائک کیا کریں، اچھے اچھے کمنٹس کیا کریں تاکہ میں اسی طرح سے روز آپ لوگوں کے لیے ڈرامانی کہانیاں لاتی رہوں۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، انشاءاللہ پرسوں پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ جہاں رہیں خوش رہیں۔ تھینک یو فار لسننگ مائی اسٹوریز، اسٹے ٹیون، اللہ حافظ۔